रहमहुल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया इसी किताब में फ़वाइदुल फ़रीदिया के अंदर, और उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो इसी तरह के हैं, सफ़ा नंबर 72 के ऊपर। फिर सफ़ा नंबर 72 के ऊपर आगे लिखते हैं, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अब्बास ने फरमाया, मैं अर्श, कुर्सी, लौह, कलम हूँ। अर्श, कुर्सी, लौह, कलम हूँ मैं। फिर मैं जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो है कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मुफ्ती हनीफ कुरैशी। तो नाज़रीन यकीन मानिए, अब तो कारी खलीलुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी बरेलवियत को आईना दिखा दिया। यानी ऐसा समझ लें कि शो चल रहा है, शो के अंदर कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे उनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन कारी खलीलुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने उनके सामने वही बात की और उनके सामने किताब भी लेकर आए, वही बात की जो आपको पता है कि मिर्ज़ा जी कहा करते थे कि ये जो कलमा पढ़ाते रहे हैं, आपको पता है कि इनका पढ़ाते रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह। तो वही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी को शो के दौरान जब की ना, तो यकीन मानिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी के पसीने छूट गए इस बात से। लेकिन नाज़रीन दुख वाली बात यह है कि यकीन मानिए, जब हमने कलमा आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया है, फिर हम किसी तीसरे, चौथे, पांचवें की तरफ क्यों देखें? हमारे पीर हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने हमें वो पीर दिए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान ही नाज़िल फरमा दिया। मेरा पीर तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने मुझे अपना पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दिया, तो मैं किसी तीसरी की तरफ देखता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं देखता? क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे पीर के जैसा बनाया ही कोई नहीं। मैं तो ये बात कहूंगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनाया ही कोई नहीं। तो क्या नाज़रीन, हम वो वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, ये जो तसव्वुफ या तरीक़त है, ये शरीयत ही के बातन का नाम है। शरीयत जिन आमाल और अहकाम की तकमील का नाम है, उन्हीं आमाल और अहकाम को हुस्न नीयत के साथ और ख़ूब लगन के साथ दर्जा एहसान तक ले जाने का नाम शरीयत और तसव्वुफ है। बुनियादी तौर पर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस मुबारक थी लेकिन इल्मुल हदीस नहीं था, जिस तरह हमारे यहाँ मुरव्वज है, रसूलुल्लाह के दौर में तमाम ये मसाइल तो मौजूद थे लेकिन मुदव्वन शुदा इल्मुल फ़िक़्ह नहीं था, इल्मुल क़िराअत या इल्म तजवीद नहीं था। अब ये जैसे जैसे बाद में दीन को समझने के लिए, दीन से रग़बत के लिए, दीन के साथ वाबस्तगी के लिए इन उलूम की ज़रूरत पड़ती गई, इनको मुदव्वन किया जाता रहा। अब कोई बंदा आज कहे कि भाई दिखाओ रसूलुल्लाह के दौर में कहाँ ये हदीस की जो तुमने तकसीम की है, ये हदीस सही, ये हदीस दईफ़, ये हदीस मौदल, ये मुदल्लस, ये शाज़, ये मुनकर, ये कहाँ हैं? ये सारी ये रवायतें कहाँ हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है हदीस मुतवातिर इसको कहते हैं फ़लाँ। तो अब ये तमाम चीज़ें ज़रूरत के लिए, जैसे हुज़ूर के दौर में तो बस हदीस थी, सहाबा थे वो सुनते थे, हुज़ूर सुनाते थे, जो एक साहबी दूसरे साहबी को सुनाता था। वहाँ ये तसव्वुर भी नहीं था कि इस मामले में कोई गड़बड़ कर सकेगा, ये इस हदीस को समझने के हवाले से कोई मसला आएगा। लेकिन बाद अज़ां जैसे ही सहाबा से दौर आगे बढ़ा तो उस हदीस के अंदर बहुत सारे नक्काल दाखिल हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग दाखिल हो गए कि जो हदीस का नाम लेकर हुज़ूर की तरफ जनाब चीज़ों को मंसूब करने लगे। तो ज़रूरत इस अमर की दरपेश आई कि एक ऐसा इल्म हो कि जिसके तराजू के ऊपर तोला जाए कि क्या ये वाकई कौल रसूल है या नहीं है। बाद अज़ां इसी से फिर आगे इल्मुल अस्मा और रिजाल आया, इल्म तारीख़ आया, ये सारी चीज़ें बाद में इसी से आईं। इसी तरह ये शरीयत तो रसूलुल्लाह के दौर में थी और रसूलुल्लाह के दौर में हुज़ूर ही सबसे बड़े, आप कह लें वली भी थे, सूफ़ी भी थे, आमिल भी थे, सब कुछ वही थे। आपको सूफ़ी कहा जा सकता है? लेकिन सूफ़ी का मतलब क्या है? हमारे उर्फ में सूफ़ी एक ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो कमा हक़्क़ु इल्म शरीयत के ऊपर जनाब अमल कर, यानी कि फ़ना हो जाए शरीयत के अमल में। ये तो नहीं है कि आप जिस दाढ़ी वाले को देख कर कहें ये सूफ़ी साहब आ गए, ये फ़लाँ।
تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے، لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آگے، صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے. اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے. تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا. جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کی ہے؟ جو ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے. شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کی ہے؟ قریشی صاحب نے. نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، جی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے. اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا. 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے. میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو. بالکل سے کر لیں. ایک ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے. یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ. اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں. اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر. کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. نہیں، میرا ٹائم ضائع کرنا. ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں. میں نے ایک لفظ بولا، کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں، آپ لے آئیں، کام تو نہیں رہے گا نا. مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں ایک جملہ صرف ایک جملہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر. ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے. اور آپ چپ کر کے بیٹھے. ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ اپنی باری میں کر لیں گے تو زیادہ اچھا. نہیں، میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برصغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے. میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے. یہی بات آپ پہلے ایک باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات دیکھیں نا، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آپ آئے ہیں. جب آئے ہیں تو میرا جواب جی دینا آپ بنتا ہے. گفتگو کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کتاب کے حوالے کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصوف؟ آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں. نزدیک یہ رائے ہے، بس بات ان ختم کو ہو کہا گئی. کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک چل آپ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک اب مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ اصل میں ایک منٹ دوسری بات دیکھیے. حضرت حمزہ خراسانی یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی اگر مجھے یہ بتائیں اگر آپ کہیں گے نا وہ بندہ کہ زور سے جو بولیں دیکھیے میرا سارا ٹائم برباد کر رہے ہیں. یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. وہ پڑھنے والا دیکھیں نا ایک غلط یہ بالکل آپ ناانصافی ہو رہی ہے. غلط میسج آپ کے سامنے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی جی آپ اپنی گفتگو پوری کر لیں تاکہ میں آگے پوری کرنے دیں گے. 3 سے 4 منٹ میں کرنی ہے نا. آپ بسم اللہ تو ہاں تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں آپ آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی. جی جیسے دمبا بولتا ہے. دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ اور لبیک جل شانہ. اب وجد یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے. وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی. سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں. اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے, وہی بول رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے, ہر چیز کے اندر وہ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی اختتام میں. پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر, اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں. صفحہ نمبر 72 کے اوپر. پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش کرسی لوح قلم ہوں. عرش کرسی لوح قلم ہوں میں. پھر میں جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ہوں. میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو گیا. اب میں اس پہ آگے بڑھاتا ہوں. میں ایک مختصر بات کروں. آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا. اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا, یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. نہیں کریں گے. وہ کر چکے ہیں پہلے. نہیں کریں گے. کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات لیکن مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے. جی پہلی بات یہ ہے جو 2 منٹ دیے اس پہ بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے. 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا. آپ نے انوالو کیا تھا شہیدی صاحب کو کہ آپ دیکھیں. میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہیں تاکہ میں کوئی غلطی نہ. ٹھیک ہو گیا. ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے, اس کو آپ ذرا بیان. میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی. یہ سارا تصوف ہے. یہ سارا تصوف کا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے, یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے. اگر ان میں اتنی جرأت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے, ہم ان کو ریبٹل کرتے, پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں. اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ آج خود تصوف سے خارج ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ رکیں ہیں ویسے بھائی, ہم ہماری بات پوری کریں گے. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں. میں کر رہا ہوں. آپ کتاب نہ کھولنے دیں. بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے, وہ کوئی بھی شخص ہو, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج. واضح ہو گیا. آگے میری بات کو پوری سنیں. جی جی جی. جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص یہ بحث ہی نہیں تھی. میری بات سنیں. ہمارے محبوب نے اب صاحب بات میری پوری سنیں. جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا, ظلم کی انتہا ہے. یہاں اربوں لوگ ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں. یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے, وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رہنمائی کر دیں, جو ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ. جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے.
ہم ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کہ کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں، کیا ہم ان کو آن کرتے ہیں؟ یہ کتابیں خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، جہاں بزرگان چشت کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں. جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک من گڑت کتاب جو ان کی طرف منسوب کر کے اس میں اس طرح کے واقع ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندا عقیدہ اور اس لفظ استعمال کریں. ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہاں یہ کوئی مذاق بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ کتابیں آپ کون سے سنیے، اگلی بات کیوں آپ بھی اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ کی نہیں ہے، یہ وہی جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، مجھے موقع دیں گا. اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ ہمارے علم الکلام میں، نہ فقہ میں. او بھائی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے، ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا. حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا، کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب. اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ. اب کیا کہیں گے کہ یہ محدثین نے یہ گند لکھا ہوا ہے بیان نہ کی جا سکے. یہ کہ جو روایتیں ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. حدیث کی کتاب کل آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ ہمارا پیغمبر غیب. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقین مانیے میں تو اس بات پر اللہ رب العالمین کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا قرآن دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیا، اور ہم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہی فالو کرتے ہیں. میں اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگلی بات ناظرین، یقین مانیے میں یہ بات کہتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، محبوب علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بنائی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک رب العالمین کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. مجھے یہاں پہ ایک بک ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، محمد بن یوسف الصلاحی کی کتاب ہے. آپ اس کا مطالعہ کریں گے. وہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لے کر آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، نہیں اور آنکھ کھولے. میں نبی یہ آپ کو حدیث یہ جو آپ کو کتاب کا حوالہ دے کے یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی قدر پہچانیں کہ ہماری کتنی قدر ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اس لیے بات سنا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کھولی تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے دیکھے، ذکر دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اور اس امت کے تذکرے دیکھے. نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے،
صحابہ کے تذکرے اور ان کے امتیوں کے تذکرے. پھر آگے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں نا محمد بن یوسف اسرائیلی نے اپنی کتاب سبل الہدا کے اندر، تو یہ لکھا ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین فرمانے لگے پیارے موسیٰ ایسی امت آئے گی نیکی ایک کرے گی، ہم ان کو نیکیاں 10 دیں گے، نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی ایک مل جائے گی. جیسا کہ ناظرین میں اس لیے کہتا ہوں اپنی قدر پہچانے، پہلی جو قومیں تھیں جب تک نیکی کر نہیں لیتی تھی اتنی دیر تک نیکی لکھی نہیں جاتی تھی، لیکن یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی ایک ملتی ہے، اگر کر لے تو 10 ملتی ہیں. تو ناظرین پھر آگے اللہ رب العالمین فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایسی امت آئے گی جو مال فے کھائے گی. یعنی مال فے کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو آپ نے مال غنیمت تو سنا ہے، تو مال فے ہوتا ہے جو بندہ یعنی مقابلے میں دشمن کے مقابلے نکلا تو وہ بغیر لڑائی کے آپ کو مال مل جائے. تو ناظرین پہلی قومیں وہ اس چیز کو کھا نہیں سکتی تھی، حاصل کر نہیں سکتی تھی مال غنیمت یا مال فے. تو نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں، تل کا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہے. آگے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے موسیٰ علیہ السلام کہ ایسی امت آئے گی جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی. اب ناظرین دیکھیں قرآن پاک کے حافظ آپ کو ہر جگہ ہی ملیں گے. تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہے چلو تورات کا حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، زبور کا نہیں آئے گا، انجیل کا نظر نہیں آئے گا، اگر نظر آئے گا تو قرآن کا حافظ ہی نظر آئے گا. تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ مجھے دے دے. فرمایا نہیں، یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. تو آخر میں نبی موسیٰ علیہ السلام نے یقین مانیے یہ بات کہی کہ اللہ اس امت میں پھر مجھے بھی شامل کر لے. یعنی میں یہ واقعہ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس امت کو بڑی ہی فضیلت دی ہے، ہم اپنی قدر نہیں پہچانتے. تو میں یہ واقعہ اس لیے سنایا، یہ جو انہوں نے کتاب کے اندر واقعہ لے کے میں اس لیے سنایا کہ ناظرین ہم فالو کریں تو رب کے قرآن کو کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کریں. باقی جو جتنے بھی ہیں امام وہ تو آپ کو پتہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو وہاں پہ ہماری جو بات ہے اس کو دیوار کے ساتھ مار دیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.